मुफ्ती यूसुफ कासमी साहब के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती एमडी यूसुफ कासमी धारवाड़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामीन कराम, गुज़िश्ता सूरतुल फील और सूरतुल कुरैश, इन दो सूरतों के ख़ुलासे और मज़ामीन को बयान किया गया। अब इस साल के रमज़ान के तफसीर और ख़ुलासे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सूरतुल माऊन, जिसे हम अरायतल लज़ी के नाम से जानते हैं, इस सूरत के ख़ुलासे और मज़मून को बयान करने की कोशिश की जाएगी। पिछली जो दो सूरतें हमने पढ़ी थीं, सूरतुल फील अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील और सूरतुल कुरैश लिईलाफ़ि कुरैश वाली सूरत, हमने सुना कि इन दोनों सूरतों में बाहमी रब्त और ताल्लुक़ है और इन दोनों सूरतों में एक जोड़ है और दोनों के मज़मून में आपसी एक ताल्लुक़ है। तो बिल्कुल इसी तरह अब जो आने वाली दो सूरतें हैं, सूरतुल माऊन और सूरतुल कौसर, अराइतल लज़ी की सूरत और इसके बाद इन्ना अअतैनाकल कौसर, ये वाली सूरत, इन दोनों सूरतों में भी आपस में रब्त और जोड़ है। लिहाजा इन दोनों सूरतों के मज़ामीन में एक बहुत ही गहरा सबक है जो अल्लाह तबारक व तआला इन सूरतों के ज़रिए से अपने बंदों को देना चाहते हैं। तो वो क्या ताल्लुक़ है इन दो सूरतों के दरमियान? तो फरमाया कि अभी जो सूरत का ख़ुलासा चल रहा है, सूरतुल माऊन अराइतल लज़ी, इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला कुफ़ार और मक्के वाले, उनकी बुराइयां और उनकी बद अखलाक़ियाँ और उनके अंदर अखलाक़ी एतबार से जो रज़ाइल पाए जाते थे और उन बुराई और गुनाह और उन रज़ाइल की वजह से जो ठिकाना उन्हें जहन्नम में मिलने वाला है, या दुनिया में उनकी जो नाकामी, हलाकत, तबाही व बर्बादी होने वाली है उन गुनाहों की वजह से, उसका तज़किरा अल्लाह ने सूरतुल माऊन में फरमाया। गोया कि इस सूरत में कुफ़ार के हालात और उनके सिफ़ात जो बद अखलाक़ी, बद किरदारी के से मुताल्लिक़ थे, उनकी बुराइयों को इस सूरत में बयान किया गया और उन बुराइयों की वजह से जो वबाल उन्हें मिलेगा, उस वबाल और उस हलाकत और बर्बादी और जहन्नम के अज़ाब का तज़किरा इसमें है। इसके बिल्कुल मुखालिफ इसके बाद जो सूरत आ रही है, सूरतुल कौसर, इन्ना अअतैनाकल कौसर, उस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ, आपकी भलाइयाँ और आपके अखलाक की बुलंदी और आपके कमालात और आपके सिफ़ात और उन सिफ़ात पर जो अल्लाह उन्हें मकामे कौसर नसीब फरमाएंगे, उसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला कौसर की नेमत जो अल्लाह देंगे, खैर कसीर जो हुजूर को मिलने वाला है, उसका तज़किरा अल्लाह ने इस सूरतुल कौसर में बयान फरमाया। तो इन दोनों सूरतों में एक ताल्लुक़ ये है कि सूरतुल माऊन में कुफ़ार और उनके हालात और बुराइयां और उनका अज़ाब, और सूरतुल कौसर में हुजूर और हुजूर की खूबियाँ और कमालात और उस पर अल्लाह की जानिब से मिलने वाली नेमत। तो ये दो सूरतें आपस में इस तरह से इनके दरमियान निस्बत है। बल्कि उलमा ने यह बयान फरमाया कि इन चीज़ों में, ये जो चीज़ अभी बयान की गई कुफ़ार और हुजूर की, इनमें दोनों सूरतों में देखा जाए तो तीन चीज़ें नज़र आती हैं, तीन एतबार से निस्बत हमें नज़र आती हैं। पहली चीज़ तो ये कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला उनके खूबियों की वजह से कौसर नसीब फरमाएंगे, तो यहाँ कुफ़ार को उनके गुनाहों की वजह से, बदअखलाक़ी की वजह से वैल
جسے بعض علماء نے جہنم کی ایک وادی کہا ہے، جس سے جہنم خود پناہ چاہتی ہے، وہ عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو پہلی چیز، حضور کو کوثر کی نعمت ملے گی، اور قریش کفار اور ان اللہ کے نافرمانوں کو ویل ملے گا، ان کو ویل ملے گا اور حضور کو کوثر کی نعمت ملے گی۔ دوسری چیز یہ بیان فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں حکم دیا جا رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، کہ آپ اپنے رب کی عبادت کریں، آپ اپنے رب کی نماز ادا کریں، اللہ کے لیے نماز پڑھیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی عبادت اور نماز کا جو ہے یہاں تذکرہ ہے، اور اس کے بالمقابل یہاں پر کفار کے بارے میں فرمایا کہ جو ہے الذین ہم عن صلاتہم ساہون، کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ یہ اپنی اللہ کی عبادت میں کمزوری کرنے والے، غفلت برتنے والے۔ ویسے تو ان کے لیے نماز نہیں ہے، نماز پڑھتے بھی ہیں، یا جو بھی یہ عبادت اللہ کے لیے اپنے خدا کے لیے کرتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ غفلت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ دوسری چیز کہ حضور کی عبادت کا اہتمام بیان کیا گیا، اور جو ہے ان کفار کی عبادت میں اپنے رب کو راضی کرنے میں جو سستی، کاہلی، غفلت اور لاپرواہی وہ برتتے تھے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ تیسری چیز ان دونوں صورتوں میں دیکھا جائے تو فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اللہ کے نام پر قربان کرو، جانور کو ذبح کرو اور لوگوں کو کھلاؤ، اس لیے کہ جانور کو ذبح کرنے کا مقصد کھلانا ہوتا ہے۔ وَانْحَرْ، جانور ذبح کرو، اونٹ کی قربانی دو، اونٹ کو جو ہے ذبح کرو، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا۔ تو اس کا مقصد کیا ہے اونٹ کو ذبح کرنے کا؟ ظاہر بات ہے کہ اونٹ کو ذبح کرنے کا مقصد ہے لوگوں کو کھلانا۔ اور یہاں پر جو کہا گیا کفار کے بارے میں، کہ کفار کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے اور کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، فرمائیں کہ یہ کھانا کھلاتے نہیں ہیں یتیم کو، اور مسکینوں کو کھلانے کی ترغیب بھی، خود نہ کھلائیں، کسی اور کو جو ہے کھلانے کے اوپر وہ جو ہے ترغیب بھی نہیں دیا کرتے۔ تو ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بیان کی جا رہی کہ کھانا کھلائیں، اور یہاں ان کی جو ہے کمزوری بیان کی جا رہی ہے، ان کی جو ہے بد اخلاقی کی، رذائل کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے نہ یتیموں کے کھانے کا خیال کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ لوگ جو ہے دوسروں کو کھلانے کی جو ہے ترغیب دیتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں گویا کہ تین اعتبار سے دونوں صورتوں میں حضور کی خوبیاں اور ان کا انعام اور کفار کے بد اخلاقی اور اس کا انجام بیان کیا گیا۔ تو تیسری چیز جو بیان فرمائی وَانْحَرْ، حضور کو کہا گیا کہ آپ جانور ذبح کریں۔ اس میں ایک بات علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر کھانا کھلانے کو جو اللہ بتلا رہے ہیں اس کو تعبیر کر رہے ہیں وہ جانور ذبح کرنے سے، کہ جانور ذبح کرو۔ تو مقصد کیا ہے جانور ذبح کرنے کا؟ وہ کھانا کھلانا۔ یہ کیوں کہا؟ ہمارے یہاں تو ہمارے ماحول میں، ہمارے علاقے میں کھانا کھلانے سے مراد گیہوں، چاول، آٹا، یہ چیزیں ہمارے یہاں جو ہے کھانے کی اصل غذا ہم سمجھتے ہیں۔ گیہوں ہے، جوار ہے، اور جو ہے چاول ہے، تو یہ ہمارے علاقے میں یہ اصل کھانے کی غذا سمجھتے ہیں۔ لیکن عرب کے علاقے میں اصل کھانے کی جو چیز سمجھی جاتی تھی، بنیاد جو کھانے کی غذاؤں میں ہے وہ گوشت تھا۔ وہ گوشت اصل کھانے کی بنیاد ہے، کھانے کی اصل جو ہے غذا ہے گوشت۔ تو لہٰذا کہا گیا کہ جانور ذبح کرو۔ تو وہاں جو ہے آٹا تقسیم کرنے کو، گیہوں تقسیم کرنے کو، چاول تقسیم کرنے کا تذکرہ نہیں کیا گیا، قرآن میں کہا جانور ذبح کرو، اس لیے کہ وہاں عرب میں جانور کو ذبح
ذبح کرنا، گوشت تقسیم کرنا، گوشت کھلانا ہی اصل غذا ہے۔ وہاں عرب میں لوگ جو ہے اکثر ان کے غذا گوشت ہوتی تھی، چاول آٹا وغیرہ وہ استعمال نہیں کرتے، بہت کم استعمال کرتے، اصل ان کی جو غذا ہوتی تھی وہ گوشت ہی ان کی غذا ہوتی تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ونہر، جانور ذبح کرو، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کھانے کا نظام کرو۔ تو یہ دو صورتیں آپس میں جوڑا ہیں، جیسے سورۃ الفیل اور سورۃ القریش آپس میں جوڑا تھا ان کا، تو اسی طرح سورۃ الماعون اور سورۃ الکوثر یہ دو صورتیں آپس میں جوڑا ہیں۔ تو اس میں جو ہے ان کا ربط بیان کیا گیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہمارا جو سلسلہ شروع ہوا ہے سورۃ الماعون کے اور ارأیت الذی یکذب بالدین، اس سورت کے جو ہے خلاصے اور مضامین کو بیان کرنے کی ایک ابتدا ہوئی ہے۔ تو یہ جو صورت ہے سورۃ الماعون، جس میں قریش کے حالات کو اللہ، مکے والوں کے حالات کو اللہ بیان کر رہے ہیں، اس صورت کے آیتوں کے نزول کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہر آیت کا کچھ پس منظر ہوتا ہے، کبھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، کبھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، کبھی کسی صحابی کا کوئی سوال ہوتا ہے، یا کبھی اللہ اپنے بندوں کو کسی چیز کی جو ہے ترغیب دینا چاہتے ہیں، کسی چیز کا حکم دینا چاہتے ہیں، یا کسی برائی سے روکنا چاہتے ہیں۔ ہر آیت کے نزول کا، ہر وحی کا کوئی پس منظر ہوتا ہے، اور اس میں سے بعض آیتوں کے پیچھے کوئی واقعات ہوتے ہیں جسے ہم شان نزول کہتے ہیں۔ یعنی شان نزول کا مطلب یہ ہے کہ ان آیتوں کے نازل ہونے کی وجہ اور ذریعہ، اس واقعے کی وجہ سے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو انہیں شان نزول کہا جاتا ہے۔ تو بعض آیتوں کے نازل ہونے کی وجہ وہ کچھ واقعات ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو صورت ہے اس میں مکے والوں کے حالات کو اور ان کی برائیوں کو، ان کی سخت دلی کو بیان کیا گیا۔ یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں تو یہ کیا کسی واقعے کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں، یا ایسے ہی اللہ نے مکے والوں کے احوال کو بیان کیا؟ تو اس میں علماء کی اور مفسرین کی رائے مختلف ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں مکے والوں کے حالات اللہ نے فرمائے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ واقعات کی جو ہے نسبت، مفسرین فرماتے ہیں کہ ان واقعات کی وجہ سے یہ جو ہے آیتیں نازل ہوئیں۔ تو ہو سکتا ہے دونوں باتوں کی گنجائش ہے کہ ان واقعات کے ذریعے سے یہ آیتوں کو اللہ نے نازل فرمایا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے اس زمانے کے عمومی عام طور پر جو ہے کفار کے یہ حالات تھے، اور اللہ نے جو ہے ان حالات کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس لیے کہ یہ صورت اکثر مفسرین اور علماء کے اور مورخین کے اعتبار سے مکی ہے۔ اکثر علماء کے اعتبار سے یہ جو صورت ہے یہ مکی ہے، اور بعض مفسرین کے اعتبار سے یہ اس کا ایک حصہ، کچھ حصہ مکی ہے، کچھ حصہ مدنی ہیں۔ تو بہرحال جو ہے یہ وہ باتیں جو اس میں کفار کی بیان کی گئیں وہ مکے کے حالات سے متعلق ہیں۔ تو بعض مفسرین کے اعتبار سے کچھ واقعات کی وہ نسبت کرتے ہیں۔ تو ایک واقعہ تو اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابو سفیان جو اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں چل کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، لیکن اس وقت وہ ابھی مسلمان نہیں تھے۔ تو ابو سفیان کے بارے میں آتا ہے وہ مکے کے سردار تھے، ان کے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے وہ ہر ہفتے میں 2 اونٹ ذبح کر کے گوشت کو استعمال کیا کرتے۔ یعنی ابو سفیان کا جو گھرانہ تھا، ان کے گھرانے کے لیے ہر ہفتے میں وہ 2 اونٹ ذبح کیا کرتے تھے، اپنے گھر کے کھانے کے لیے، اپنے گھر کے ضروریات کے لیے 2 اونٹ ہر ہفتے ذبح ہوتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ابو سفیان نے 2 اونٹ ذبح کیے، تو اس موقع پر ایک یتیم جو ہے، ایک یتیم بچہ وہ ابو سفیان کے پاس آیا، اور آ کر اس نے درخواست کی کہ میں ایک یتیم ہوں اور گھر میں فاقے ہیں، ہمیں کچھ گوشت دے دیں تاکہ ہمارے گھر میں بھی کھانے کا نظام بن جائے۔ تو یتیم نے آ کر ابو سفیان سے گوشت مانگا۔ جب ابو سفیان اپنے گھر والوں کے لیے 2 اونٹ ذبح کر کے گوشت جو ہے تقسیم کر رہے تھے،
تو اس وقت میں وہ یتیم آیا تو ابو سفیان نے اسے بہت زور سے دھکا دے کر جو ہے گرا دیا، اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ یتیم جو ہے گر گیا۔ اسی کے بارے میں یدب الیتیم جو اس صورت میں کہا گیا کہ یتیم کو دھکا دیتے تھے، تو اس سے مراد علماء نے فرمایا یہ واقعہ ہے کہ ابو سفیان نے اس بچے کو جو یتیم تھا، جو گوشت مانگنے کے لیے آیا تھا، اسے دھکا دے کر ابو سفیان نے گرا دیا، اور اسی کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ولید ابن مغیرہ، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ اس کے پاس ایک یتیم بچہ آیا، اور آ کر اس نے سوال کیا، جیسا ابو سفیان سے سوال کیا، ایسے ہی ولید ابن مغیرہ سے بھی سوال کیا، تو اس نے بھی اس بچے کو دھکا دیا۔ تو بعض مفسرین کے اعتبار سے وہ واقعہ ولید ابن مغیرہ کا یتیم کو دھکا دینا وہ سبب اور ذریعہ بنا ہے اس جو ہے آیتوں کے اور اس سورت کے نازل ہونے کا۔ اور ایک الگ واقعہ علماء بیان فرماتے ہیں، ایک عجیب واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اور ابو جہل سے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ اس واقعے کی برکت سے یہ جو ہے اس واقعے کے وجہ سے یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ ابو جہل کی نگرانی میں ایک یتیم بچہ رہتا تھا جس کی کفالت ابو جہل کے ذمے تھی۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے مکے کے حالات ہم مختصراً سمجھ لیں کہ اس زمانے میں یہ کچھ سردار تھے، ظالم اور جابر قسم کے لوگ، بڑے بڑے لوگ تھے، ابو جہل ہے، ولید ہے، اور اس طرح کے بہت سارے جو ہے مکے کے بڑے بڑے نامور لوگ جو کہلاتے تھے، یہ لوگ تھے۔ ان کا ایک کام تھا، وہ کام یہ کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی مر رہا ہے، مرنے والا ہے، اور اس کا جو ہے اولاد چھوٹی ہے، اس کی اولاد چھوٹی ہے، ابھی اولاد جو ہے اس کی اتنی سمجھدار نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے گھر کو یہ 4-5 جو ہے مکے کے بڑے اور سردار قسم کے لوگ جاتے اور جا کر اس سے کہتے کہ دیکھو تم مر رہے ہو، تمہارے بچے چھوٹے ہیں، اور ابھی تمہاری جائیداد اور تمہارے مال کی وہ حفاظت نہیں کر سکتے، لہٰذا تم جو ہے ان بچوں کا وکیل ہمیں بنا دو تاکہ ہم اس مال کی حفاظت کریں، تمہارے بچوں کی پرورش کریں، اور آئندہ تمہارے بچوں کو جب وہ بڑے ہو جائیں، اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنے مال کا صحیح غلط استعمال سمجھ جائیں، ان کو وہ لوٹا دیں گے۔ تو وہ جو مرنے والا انسان ہوتا تھا وہ منع بھی نہیں کر سکتا تھا، انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ مکے کے بڑے لوگ تھے اور ظالم تھے، جابر تھے۔ اگر میں انہیں منع کر دوں اور میں مر جاؤں تو میرے بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بہرحال بہت ساری جو ہے وجوہات کی بنا پر ایسے بہت سارے لوگ تھے جو مان لیتے تھے اور ان لوگوں کو اپنے بچوں کا وکیل اور ذمہ دار بنا دیتے۔ تو اس آدمی کے مرنے کے بعد اس کی پوری جائیداد ابو جہل، ولید وغیرہ یہ جو لوگ تھے یہ اپنے قبضے میں لے لیتے، ان یتیموں کا پورا مال اپنے قبضے میں لے لیتے اور ان یتیموں کو پریشان کرتے، ان یتیموں کو بھوکا رکھتے، انہیں کھلاتے نہیں، انہیں پلاتے نہیں، ان کی ضروریات پورا نہیں کرتے، اور جو ہے انہیں گھروں سے بھگا دیتے اور اس پوری جائیداد کو ہڑپ لیا کرتے تھے، پوری جائیداد کو چھین لیا کرتے تھے۔ تو اس زمانے کا ایک معمول بن چکا تھا گویا کہ کوئی آدمی مر رہا ہے تو اس کے پاس یہ ذمہ دار بڑے قسم کے لوگ جاتے اور جا کر جو ہے کہتے کہ ہم جو ہے تمہارے بچوں کی نگرانی کریں گے۔ ایک شوق تھا انہیں، جیسا آج بھی بعض لوگوں کو ہوتا ہے دوسروں کے گھروں کا بڑا بننے کا شوق، ایک بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑی جو ہے بات چل رہی ہے آج کل، بہت جو ہے غلط بات ہے۔ ہمیں دوسروں کے گھر میں بڑا بننے کی یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ہمارے گھر کی ذمہ داری جو اللہ نے دی ہے اسے نبھائیں، اپنے اولاد، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہمدردی کا تعلق کریں، اور ہمیں اپنے گھر کا جو بڑا بنایا ہے وہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اسے نبھانے کی کوشش کریں کہ ہماری اولاد، ہمارے گھر والوں کی تربیت
उस अंदाज से हो जिस अंदाज से अल्लाह जो है खुश होते हैं, ये काम हमें करना चाहिए। लेकिन आज देखने में आता है कि बहुत सारे लोग हमारे मोहल्ले के, हमारे शहर के, हमारे इलाके के बड़े लोग जिन्हें हम कहते हैं, ये अपने घर का तो फिक्र नहीं करते, पूरे गांव का बड़ा बनने का शौक होता है, पूरे मोहल्ले का बड़ा बनने का शौक होता है, और दूसरों के घरों के फैसले करने का बड़ा शौक होता है, और वहां जाकर अपना रोब और अपना दबदबा और अपनी जो अल्लाह ने कुछ अहमियत और कुछ सिफात और कुछ असबाब दिए हैं, उसके जरिए से उन्हें जो है डराने धमकाने या उनके ऊपर जो है गलबा पाने की कोशिश करते हैं, और वो लोग भी मजबूर होकर इन लोगों की बातों को मानने के जो है अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होता। तो आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों के घरों में, दूसरों के मामलात में बड़ा बनने का शौक होता है। ये गलत है, और यही शौक उस जमाने में अबू जहल को था। गोया कि ये जो काम है, ये जो सिफत है, ये अबू जहल की सिफत है कि दूसरों को, अबू जहल के जो सिफात हैं, उसके जो है आदतें हैं, उनमें से एक आदत यह है कि दूसरों के कामों में बड़ा बने। तो यही जो है आज हो रहा है, दूसरों के मामले में बगैर बुलाए कि हम चले जाते हैं, दखल अंदाजी हम करते हैं, और अगर वो हमारी राय और मशवरे को कबूल न करे तो फिर वो जिद में आकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो बहरहाल उस जमाने में वो माहौल था कि मरने वाले के घर को जाते और उससे जबरदस्ती उसके बच्चों का निगरान बनते, और वो मर जाता तो उन यतीमों पर जुल्म करते, उनके यतीमों की जायदादों को हड़प लेते। तो बहरहाल एक जो है यतीम, ऐसा ही एक यतीम अबू जहल की कफालत में था, अबू जहल की निगरानी में था। तो उसने एक मर्तबा आकर अबू जहल से कहा कि मेरा माल तुम्हारे पास है, बहुत ज्यादा परेशान था। उलमा ने हालात बयान करते हुए फरमाते हैं कि उसके बदन पर कपड़े फटे हुए थे, वो नीम उरिया यानी जो है बदन का बहुत सारा हिस्सा उसका नजर आ रहा था, ढंग के कपड़े नहीं थे, सलीके का लिबास नहीं था, फटे पुराने कपड़े थे। तो उस यतीम बच्चे ने आकर अबू जहल से कहा कि तुम्हारे पास मेरा माल है और मेरे पैसे हैं, और तुम उसे जो है दबाए बैठे हो, और मुझे पहनने को ढंग के कपड़े भी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, मेरा माल मुझे दे दो ताकि मैं जो है अच्छी जिंदगी गुजार सकूं और कपड़े खरीद सकूं, मेरे खाने का निजाम हो सके। आकर उसने जो है कुछ पैसे अपने माल के मांगे अबू जहल से। तो अबू जहल ने बड़े जोर से धक्का दे दिया, इतना जोर से धक्का दिया कि जो है वो बच्चा गिर गया। अब गिर कर रोते हुए वो बच्चा लौटने लगा। तो कुछ लोग वहां पर मक्के के ये वलीद इब्ने मुगीरा और इस तरह के कुछ लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने ये सब माजरा देखा कि उस यतीम ने कुछ पैसे मांगे, अबू जहल ने डरा कर धमका कर धक्का मारा और वो बच्चा गिर गया और रोते हुए जा रहा है। तो उस बच्चे को इन लोगों ने बुलाया और शरारत के तौर पर, तंज के तौर पर, और एक जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाकर खुश होने के लिए इन्होंने एक तदबीर की, प्लानिंग की कि उस बच्चे को बुलाया कि अच्छा तुम्हें अबू जहल से माल चाहिए, तो एक आदमी है जिसके कहने पर अबू जहल माल दे देगा, एक आदमी है जिसके कहने पर अबू जहल तुम्हारा पैसा लौटा देगा। तो उस बच्चे ने कहा कौन है? तो उन्होंने कहा जाओ वो मोहम्मद नामी जो है हुजूर का जो है पता बताया कि हुजूर के पास जाओ और हुजूर से कहो, मोहम्मद से कहो कि वो आए अबू जहल से तुम्हारा पैसा दिला दे। अबू जहल से अगर हुजूर आकर पैसा मांगेंगे तुम्हारा तो अबू जहल दे देगा। तो मक्के वालों ने उस बच्चे के जहन में डाला कि तुम हुजूर के पास जाओ, हुजूर अगर चाहें तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये शरारतन था, इसलिए कि ये चाहते थे कि हुजूर आए, अबू जहल से पैसे पूछें, और पहले ही अबू जहल हुजूर का दुश्मन है, हुजूर से नफरत करता है, और उसमें मामला पैसों का आएगा और वो यतीम का, तो और ज्यादा अबू जहल को गुस्सा आएगा और अबू जहल हुजूर को भी नुकसान पहुंचाएगा, अबू जहल हुजूर को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो ये जो है उन लोगों की शरारत थी, हुजूर को तकलीफ पहुंचाने के इरादे से उन्होंने उस बच्चे को कहा तुम हुजूर के पास जाओ।
اب وہ یتیم بچہ روتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول ایسا معاملہ ہے، میرا پیسہ ہے، میں فلاں ابو جہل کی کفالت میں ہوں اور میری اتنی حالت تنگ ہے، خراب ہے اور میرا پیسہ نہیں دے رہا ہے، آپ مجھے اب میرا پیسہ، میرا مال دلائیں۔ تو یتیم روتے ہوئے آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حالانکہ حضور جانتے تھے کہ ابو جہل کے پاس اس کا پیسہ ہے اور ابو جہل دشمن ہے اور میں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے مجھے تکلیف پہنچائے گا، مجھے نقصان پہنچائے گا، لیکن جب ایک یتیم نے مدد مانگی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی اور آپ کے اخلاق تھے کہ ہر انسان کی مدد کیا کرتے، جو بھی آپ سے مدد مانگتا آپ فوراً اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے اور کھڑے ہو جاتے، اور سامنے والا اگرچہ کتنا ہی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا ظالم اور جابر کیوں نہ ہو، اور چاہے وہاں جانے پر کسی بڑے نقصان کا خطرہ اور اندیشہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن کمزوروں کی اور مظلوموں کی اور یتیموں کی مدد کرنا یہ حضور کی صفت تھی۔ آج ہمارے پاس یہ صفت نہیں ہے، ہم کمزوروں کی مدد نہیں کرتے، یتیموں کی مدد نہیں کرتے، بلکہ موقع تلاش کرتے ہیں کہ ان کمزوروں سے کیسے مال ہڑپ لیا جائے، ان یتیموں کا مال کیسے ہڑپ لیا جائے، اور ہم جاتے بھی ہیں مدد کے لیے تو مالداروں کے ساتھ جاتے ہیں یا ایسے لوگوں کے ساتھ ہم ان کے کاموں کے لیے جاتے ہیں جن سے ہمیں نفع پہنچتا ہو، جن کے ساتھ جانے سے ہمارے آئندہ چل کر ہمیں کوئی نفع پہنچنے والا ہو، تو اس خود غرضی میں، مطلب پرستی میں ہم دوسروں کی مدد میں جاتے ہیں کہ میں آج اس کی مدد کروں گا تو کل یہ میری مدد کرے گا اور میرا ایک بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو ہم دوسروں کی مدد نہیں کرتے بھی ہیں تو خود غرضی اس کے پیچھے چھپی ہوتی ہے، مطلب پرستی بنیاد ہوتی ہے، ہمارا اپنا نجی کوئی نفع آئندہ کا سامنے ہوتا ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات تھی کہ جو بے لوث مخلصانہ طور پر لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، مظلوموں کی، یتیموں کی داد رسی کیا کرتے تھے، خدمت کیا کرتے، بغیر کسی امید کے، بغیر کسی نفع کی طلب کی حضور مدد کرتے۔ تو یتیم نے کہا کہ ابو جہل کے پاس میرا پیسہ ہے، آپ آ کر دلا دیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ مکے والے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ اب حضور جائیں گے، ابو جہل کو پیسے پوچھیں گے، غصہ آئے گا اور وہ انہیں نقصان پہنچائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوگا اسے دیکھنے کے لیے اور حضور کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہونے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں مکے والے۔ اتنے میں حضور ابو جہل کے پاس گئے، جا کر اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس اس کا پیسہ ہے، دے دو۔ تو ابو جہل فوراً اس نے اس یتیم کے پیسے لوٹا دیے، حضور کی درخواست اس نے قبول کر لی، فوراً اس نے پیسے لوٹا دیے، یتیم کا جو بھی مال تھا پورا مال اس نے لوٹا دیا اور حضور نے وہ مال لے کر اس یتیم کے حوالے کر دیا۔ تو مکے والوں نے تعجب سے دیکھا یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو اس کی امید نہیں کی تھی، ہم تو کسی اور چیز کی توقع کر رہے تھے کہ حضور کو ذلیل کیا جائے گا، مارا جائے گا، حضور کو دھکا دیا جائے گا اور رسوا کیا جائے گا، لیکن یہ کیا ہو گیا کہ ابو جہل نے حضور کی درخواست قبول کر لی اور حضور کو یتیم کا مال دے کر بھیج دیا۔ کیا ہوا؟ ابو جہل کے پاس گئے، جا کر پوچھا کیا بات ہے؟ تو ابو جہل نے کہا، بعض علماء فرماتے ہیں ابو جہل نے کہا کہ میرے دل میں ایک عجیب رعب اور دبدبا پیدا ہو گیا کہ حضور جب آ رہے تھے، محمد جب میرے پاس آ رہے تھے تو میں نے جیسے ہی ان کو دیکھا میرے دل میں ایک ڈر پیدا ہو گیا، ایک دبدبا حضور کا رعب پیدا ہو گیا، اور مجھے ایسا لگا کہ اگر میں ان کی بات نہیں مانوں گا میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ میرے دل میں ایک ایسا خوف ہونے لگا کہ اگر میں اب ان کی بات نہیں مانوں گا تو میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اس وجہ سے میں نے مال ان کا یتیم کا دے دیا اور حضور کی بات میں نے
پوری کر لی۔ تو یہ فرمایا یہاں پر علماء فرماتے ہیں یہ جب آدمی اللہ پر جو ہے بھروسہ کر کے کسی کمزور کی مدد کرنے کے لیے، ضرورت مند حاجت مند کی مدد کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور سامنے والے کے دل میں اللہ یہ بات پیدا کرتے ہیں کہ اس ضرورت کو حل کیا جائے، اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ تو یہ ابو جہل نے کہا مجھے ڈر پیدا ہو گیا حضور کو دیکھ کر، اور میں ایسے لگنے لگا کہ اگر میں بات نہ مانوں میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ بلکہ بعض مفسرین بلکہ بعض مورخین یہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا کہ جب حضور آئے تو میں نے دیکھا کہ جب حضور میرے پاس آ رہے ہیں اور ان کے پیچھے دو لوگ ہتھیار سے لیس ہو کر آ رہے ہیں، دو بڑے طاقتور جو ہے پہلوان قسم کے لوگ ہتھیار بند ہو کر، ہتھیار سے لیس ہو کر آ رہے، اور مجھے ان دونوں ہتھیار والوں کو دیکھ کر ایسا لگا کہ اگر میں حضور کی بات نہ مانوں تو یہ جو دو لوگ ہیں حضور کے پیچھے آ رہے ہیں ہتھیار لے کر، یہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، بوٹی بوٹی کر دیں گے، اس لیے میں نے ان کے پیسے، ان کا مال لوٹا دیا۔ تو حضور کے دیکھ کر روب و دبدبا پیدا ہوا۔ بعض علماء کے اعتبار سے حضور کے پیچھے اس نے دو آدمیوں کو دیکھا جو ہتھیار بند تھے، تو بہرحال اللہ نے حضور کا روب اس کے اندر پیدا کیا، اور اس وجہ سے اس نے وہ پیسہ اور مال یتیم کا لوٹا دیا۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا کہ اس یتیم کو اس ابو جہل نے دھکا دیا تھا اور گرا دیا تھا، اس واقعے کو بعض مفسرین اس سورۃ الماعون کا شان نزول بتلاتے ہیں کہ اس واقعے کی وجہ سے یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ تو بہرحال ابو جہل کا واقعہ ہو یا ابو سفیان کا ہو یا ولید ابن مغیرہ کا ہو، یا عمومی طور پر مکے والوں کے حالات تھے، وہ یتیموں پر ظلم کرتے تھے اور جو ہے کھانا کھلانے سے گریز کرتے تھے، کنجوسی اور ظلم اور بربریت کا معاملہ کرتے تھے، تو ان حالات کی وجہ سے بہرحال عمومی اعتبار سے اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو یہ کچھ حالات ہیں اس سورت کے شان نزول سے متعلق۔ آئندہ انشاءاللہ آئندہ کے حصے میں ہم جو ہے ان آیتوں کو پڑھ کر ان آیتوں میں جو مضامین ہیں اور اس میں جو اللہ ہمیں عبرت کی باتیں بتلانا چاہ رہے ہیں، جہاں تک اللہ توفیق دے ان کا خلاصہ اور مضمون بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ سورۃ الماعون کے خلاصے کا پہلا حصہ تھا۔ اگلا حصہ آئندہ انشاءاللہ کل جو ہے اس کے جو ہے روانہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو ان سورتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔